बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महकमा माल के पास जो इंतकालात दर्ज होते हैं उस पर तफसील से आज बात होगी। कानून पूरा आपके सामने बयान करूँगा कि कानून में क्या लिखा है, किस तरीके से इंतकालात को दर्ज किया जाना है, कितने टाइम में ये दर्ज होने हैं, चेक एंड बैलेंस का कौन सा सिस्टम है ताकि किसी तरह का फ्रॉड ना इसमें हो सके। अंग्रेज़ का बनाया हुआ ये कानून है, आज भी ये रेलिवेंट है, काफ़ी पुराना दायरा ये कानून है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में इसका इतलाक़ होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन ये आज भी मुकम्मल तौर पे रेलिवेंट है और ख़ास तौर पे जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं उनके लिए ये सारी मालूमात इंतहाई अहमियत की हो सकती है। अभी जनाब मैं तफसील के साथ ये तमाम बातें आपके सामने बयान करता हूँ और एंड पे आपको वो इंतकाल भी दिखाता हूँ जो एक्चुअल इंतकाल होता है और इसमें क्या क्या तफसील मौजूद होती है, उस पे एंड पे बात करेंगे। अभी उसी इंतकाल के हवाले से यानी वो जो एक्चुअल पेपर है उसको कैसे फिल अप किया जाना है तो उसकी पूरी तफसील आपको यहाँ मिल रही है। अब जनाब ये पहले इस पे आते हैं कि एंट्री ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं इंतकाल को। द म्यूटेशन रजिस्टर इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन दिस एंड दिस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये हमारा असल कानून है, द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 में आया। हालांकि इससे पहले अंग्रेज़ ने कानून बनाया हुआ था जो 1887 में बना था। उससे पहले भी एक मौजूद था जो गालबन 1871 में था, लेकिन जब पाकिस्तान बना बाद में इन्होंने इसको थोड़ा नाम नया दे दिया, लेकिन है ये वही कानून जो अंग्रेज़ का बना हुआ था। तो बहरहाल अभी इसकी तफसील में जाते हैं। फॉर द एंट्री ऑफ एवरी acquisition of any right or interest as a landowner or a tenant for a fixed term exceeding 1 year for a disputed acquisition of the other rights। ये इसमें बात हो रही है कि आपको कोई भी ज़मीन के हवाले से राइट मिल रहा है, आप ख़रीद रहे हो, आपको गिफ्ट हो रही है ज़मीन, मॉर्गेज हो रही है ज़मीन, या किराए पे आप हासिल कर रहे हो, कुछ भी ज़मीन में तब्दीली आ रही है हकूक़ के हवाले से, तो उसका इंतकाल दर्ज किया जाना लाजमी है। इंतकाल के बगैर जमाबंदी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ये आपने जहन में रखना है। अगर आपके सामने कोई जमाबंदी में तब्दीली आती है और उसके पीछे किसी तरह का इंतकाल मौजूद नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इसमें फ्रॉड हुआ है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। द म्यूटेशन रजिस्टर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं, इस पे मैंने पहले भी बात की है, आइंदा भी कभी कर लेंगे। ये यानी इसमें वो शामिल होती है मिसल हकीयत होगी, फील्ड बुक हो गई, नक्शा यानी शजरा, पारचा, लट्ठा, जो भी उसको कह लें, मसावी, वो इसमें शामिल होती है। इसी तरह वाजिबुल अर्ज़ इसमें शामिल होती हैं, शजरा नस्ब शामिल होता है, बहुत कुछ है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल होता है। तो कहा जा रहा है कि जो म्यूटेशन यानी इंतकाल का जो रजिस्टर है ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को ज़ाहिर करता है कि किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन की गई है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हिस्सा वो आपकी जमाबंदी हो सकती है, मिसलकियत हो सकती है। आगे जनाब यानी इसको आप यूँ समझ लें कि सिर्फ इंतकाल आपके पास मौजूद हो, दीगर कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप उसकी बुनियाद पे ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकते। ओनरशिप को आपने क्लेम करना है तो कैसे क्लेम करना है, जब आपका जमाबंदी में नाम आए या आपके पास रजिस्ट्री मौजूद हो, वो आपके एक्चुअल टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑल म्यूटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ओनरशिप इंक्लूडिंग वॉलेंट्री पार्टीशंस shall be entered by the पटवारी in the register when they are reported to him। इसमें अब बात हो रही है कि अगर आप खानगी तकसीम वगैरह भी कोई कर लेते हैं तो उसका भी इंदराज होगा, आप उसके बारे में पटवारी को बताएंगे, पटवारी अपने पास दर्ज करेगा। और अगर आपने उसको नहीं बताया और पटवारी को लेटर ऑन पता चल गया है तो फिर उसके ऊपर ये लाजमी है कि वो इसका इंदराज अपने पास करे। अब इसमें एक और बात आपने जहन में रखनी है कि पटवारी ने इंदराज कर लिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपका इंतकाल मुकम्मल हो गया है। इंतकाल सेंक्शन तब होगा जब जो रेवेन्यू ऑफिसर है यानी तहसीलदार वो उसको पास करेगा। जब तक वो पास नहीं करता तो ये सिर्फ एक एंट्री है, और एंट्री पटवारी के ऊपर लाजमी है कि जैसे ही उसको पता चला वो इसकी एंट्री करेगा और ये उसने करनी करनी है। आगे जनाब यहाँ बात हो रही है कि कोई ऐसा इंतकाल हो जिससे शजरा नसब में कोई फ़र्क आए। मसलन कोई बंदा फोत हो गया और उसका वरासती इंतकाल दर्ज कर दिया गया है, अब शजरा नसब को भी आपने तब्दील करना है, बंदा फोत हुए उसके वारसान की एंट्री आपने करनी है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि ऐसी सूरत में पटवारी क्या करेगा, शैल शैल का लफ्ज़ है यानी उसके लिए ये लाजमी है क्या करना कि वो पेंसिल के साथ यानी जो जिसे आप लेड पेंसिल या कच्ची पेंसिल कहते हैं उसके साथ
وہ اس جہاں شجرہ نسب بنا ہوا ہے وہاں اس انتقال کا نمبر لکھ دے گا، اور جب وہ انتقال پاس ہو جائے گا تو پھر وہ وارثان کی انٹری کرے گا اس شجرہ نسب میں، یعنی شجرہ نسب کو آگے بڑھائے گا، تبدیل کرے گا، اس میں نئی انٹریز کو ایڈ کرے گا، اور وہ انٹریز کیسے ایڈ ہوں گی؟ تو یہاں لکھا ہے کہ ریڈ انک کے ساتھ وہ انٹریز کی جائیں گی۔ آگے جناب بڑھتے ہیں، ٹو افیکٹ دا پرومپٹ انٹری آف میوٹیشن دا فالوئنگ پروسیجر شیل بی فالوڈ، کہ فوری انتقال کے اندراج کے لیے کیا ترتیب بتائی گئی ہے قانون میں، یعنی کیا کیا لکھا گیا ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ On an oral or application in writing made to the patwari by either of the parties concerned, necessary entries in the remarks column in the mutation sheet shall be made immediately، کہ جیسے ہی پٹواری کو بتایا جائے گا کہ یہ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، اس کے علم میں آیا، تو اس نے فوری طور پہ، چاہے کس پارٹیز نے اس کو زبانی بتایا ہے یا تحریری طور پہ بتایا ہے کہ ہم نے فلاں کوئی سیل کر لی ہے یا یہ ٹرانزیکشن ہم نے کی ہے، تو اس نے فوری طور پہ ریمارکس کے کالم میں اس کی انٹری کرنی ہے۔ جو میوٹیشن شیٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے وہ دکھائی بھی ہے اور اس میں بعد میں آتے ہیں، تو اس کے اندر اس نے ریمارکس کے کالم میں اس کو انٹر کرنا ہے۔ ایز لیڈ ڈاؤن ان دا اسٹینڈنگ انسٹرکشن ان پیرا دس دا فیکٹم آف دا ریسیپٹ آف سچ رپورٹ اور اپلیکیشن شیل آلسو بی ریکارڈیڈ ان دا، اب یہ ادھورا فقرہ تھا جہاں سے میں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، وہاں یہ انکمپلیٹ تھا، غالباً اس کے آگے جو ہے، اور اصولی طور پہ اس پہ بنتا بھی یہی ہے کہ جو روز نامچہ ہے، ڈیلی ڈائری، اس میں کیونکہ اس نے اندراج لازمی کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی پٹواری کو کسی ٹرانزیکشن کا علم ہو، اس کو بتایا جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ روز نامچے کے اندر پہلے وہ انٹری کرے، اس میں انٹری کے بعد پھر وہ انتقال کا جو پرت ہوتا ہے اس کی وہ تیاری شروع کرتا ہے۔ اب انتقال کا پرت کیا ہے؟ پرت پٹوار، پرت سرکار، آپ نے یہ سنا ہوگا، ابھی اس میں تفصیل سے آگے بات ہوگی کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ In no case shall the completion of the entries in the mutation sheet remain pending with the Patwari for more than 15 days without obtaining prior approval of the Circle Revenue Officer. The reason for the delay, if any, shall be recorded in the remarks column۔ کہ کسی بھی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن سے زیادہ پٹواری کے پاس انتقال نہیں رہ سکتا کہ اس نے انٹری کی اور 15 دنوں میں اس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ کمپلیٹ سے مراد کیا؟ یعنی اس کی اپروول جو اس نے کروانی ہوتی ہے، کس سے؟ ریونیو آفیسر سے، تحصیلدار سے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 دن گزر گئے ہیں اور اس نے اس کی اپروول نہیں کروائی، اگر نہیں کروائی تو اس کا ریمارکس کالم میں وہ وجہ لکھے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں ابھی تک اس کو پاس نہیں کروایا گیا۔ اب یہ آپ تھوڑا سا کمپیئر بھی کریں کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی یہ 15 دن کیا 15 سال بھی ان کی یہ انٹریز پڑی رہتی ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو بہترین آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ جو قانون بنایا گیا تھا اس میں کوئی خامی نہیں تھی، یہ جو آگے کر رہے ہیں خامیاں ان کے اندر ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اس لیے یہ کام پراپرلی نہیں ہوتے۔ قانون تو بہترین انداز سے بنا تھا۔ Presence of the parties are not necessary for entering a mutation, hence their absence or the patwari's preoccupation with other work shall not be accepted as a pretext for the delayed entry of the mutation beyond 15 days of the original report۔ کہ جب پٹواری کے علم میں آ گیا کسی ٹرانزیکشن کا، پھر بھی اگر اس نے 15 دن کے اندر یہ پروسیس مکمل نہیں کیا، یعنی اس نے انٹریز نہیں کی، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ میں نے کیوں یہ نہیں کیا، میں تو کام میں بزی تھا، نہیں، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس میں مزید یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اس کے علم میں ایک بات آئی تو اس نے یہ انٹری کرنی ہے۔ وہ اگر یہ کہے کہ میرے پاس پارٹیز نہیں آئیں تو یہ کوئی اس کے پاس یہ بھی جواز ویلڈ نہیں ہے۔ اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ پارٹیز کا ہونا، یعنی تمام پارٹیز کا آپ یوں کہہ لیں، ہونا ضروری نہیں ہے جب اس نے انٹری کرنی ہے۔ پارٹیز کا ہونا کب ضروری ہے؟ جب تحصیلدار نے اس انتقال کو پاس کرنا ہے۔ اس پاس کرتے وقت اگر نہیں ہے پارٹیز تو پھر تو ایک بات بنتی ہے، لیکن اگر انٹری کرتے وقت وہ کہے کہ پارٹیز میرے پاس نہیں آئیں تو یہ اس کا جواز نہیں بنتا۔ اس کے علم میں ایک بات آئی ہے تو اس نے اس کا اندراج مسٹ کرنا ہے۔ اگر غلط اندراج ہو جائے گا تو پاس نہیں ہوگا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے علم میں ایک بات آئی کہ فلاں ڈیل ہوگی ہے، وہ اس کو ادھر انٹر کر دے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلط تھا، تو کیا ہوگا؟ وہ انتقال کینسل ہو جائے گا، کہانی ختم۔ اس لیے اس کے اوپر لازمی ہے کہ اس نے انٹری مسٹ کرنی ہے۔ ایکشن شیل انویریبلی بی انیشیٹڈ بائی دا حلقہ ریونیو آفیسر وین ایور اے کیس آف ڈیلیڈ انٹری از ڈیٹیکٹڈ۔ ان کیس ہی فیلز ٹو ڈو سو ایکشن شیل بی ٹیکن اگینسٹ دا حلقہ آفیسر ہمسیلف۔
کہ حلقہ آفیسر جو ہے کہ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک انتقال میں انٹری ہوئی ہے لیکن اس نے انٹری مکمل نہیں کی، ادھوری ہے، تھوڑا بہت اس نے لکھا ہوا ہے پٹواری نے، تو اس حلقہ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ پٹواری کے خلاف ایکشن لے۔ اگر وہ ایکشن نہیں لیتا تو پھر اس حلقہ آفیسر کے اوپر ایکشن لیا جائے گا کہ تمہاری ڈیوٹی تھی کہ پٹواری کے خلاف کارروائی کرتے، تم نے نہیں کی۔ اٹ شیل ناٹ بی ڈیفیکلٹ، اچھا یہ بڑے مزے کی ادھر بات ہے، آپ یہ تھوڑا سا سنیں۔ It shall not be difficult for a patwari to learn in normal course of occurrence of death of the landowner in his small circle۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹواری کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ ایک، کیونکہ چھوٹا سا حلقہ ہے، اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوتی لوگوں کی، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ڈیتھ کا بھی اندراج کرے، کیونکہ پٹواری کی ذمہ یہ بھی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اس کا اندراج بھی کرنا ہے، کوئی قحط ہے، کوئی جانور مر گیا اس کا بھی اندراج کرنا ہے۔ تو جب جانوروں کا اندراج کرنا ہے تو انسانوں کا مسٹ کرنا ہے اس نے اندراج، کوئی بھی مر گیا تو جب کوئی مر گیا اس کے علم میں آٹومیٹیکلی آ گیا، جب اس کے علم میں آ گیا تو اس نے انتقال وراثت درج کرنا ہے اس کا۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میوٹیشن آف انہیریٹنس ان سچ کیس کین دیئر فور بی انٹرڈ بائی دا پٹواری سو موٹو، کہ پٹواری کو کیونکہ خود پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے مسٹر اے، تو پٹواری کے اوپر اب لازمی ہے کہ وہ اس کا انتقال وراثت درج کرے۔ ظاہر ہے اس نے انٹری کرنی ہے تو باقی ڈیٹیل وہ لے گا اور پھر اس کا اندراج کرے گا مکمل، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ اب اس کے علم میں آ گیا کہ مسٹر اے مر گیا ہے، تو اس کا انتقال وراثت وہ درج کرنے کے لیے کارروائی اپنی شروع کرے، کیونکہ اس کے علم میں ہے یہ بات۔ اور آگے یہ مزید بات ہو رہی ہے، یہ آگے لکھا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار اینی فارمل انٹیمیشن فرام اینی کوارٹر، وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ میرے پاس وارثان آئیں گے اور وہ مجھے آ کے بتائیں گے تو پھر میں انتقال وراثت درج کروں گا، نہیں، اس کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے کہ اس نے انتقال درج اس کا کرنا ہے۔ ان فردر failure to enter a mutation of inheritance on the death of the resident landowner shall be construed to reflect adversely on the vigilance and awareness of the patwari and shall be taken due notice of۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میرے حلقے میں مسٹر اے فوت ہو گیا ہے، تو اگر مسٹر اے فوت ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس پہ اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے کہ تم کیسے پٹواری ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے حلقے میں کون فوت ہوا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کو پوچھا جائے گا پھر تم نے انتقال وراثت کیوں نہیں درج کیا اگر تمہیں پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں قانون میں کتنی سختی ہے، دوسری طرف ہوتا کیا ہے وہ اگین آپ کو پتہ ہے، یہاں 10 سال بندہ ایک مرا ہو جائے جب تک وہ جاتا نہیں ہے، جب تک وہ جا کے انتقال وراثت یعنی اس کے وارثان جب تک درج نہیں کرواتے، جب تک خدمت نہیں کرتے، پیسے نہیں دیتے، تو انتقال وراثت آپ کا درج ہی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف قانون کیا کہہ رہا ہے وہ آپ سنتے جائیں۔ یہ قانون کو صرف مذاق کے طور پہ لیتے ہیں، آپ اگر جا کے کوئی اپنا رائٹ ان سے لینے کا مطالبہ کریں پھر یہ چاہے اے سی ہو ڈی سی ہو یہ قانون آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں نا جناب یہ قانون میں لکھا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیں جناب ہم قانون سے باہر تو نہیں آپ کو کوئی فیور دے سکتے۔ دوسری طرف قانون ان کی کیا ذمہ داریاں لگا رہا ہے اور اس سے یہ کتنے غافل ہیں یہ آپ کو یہاں اندازہ ہو رہا ہے۔ اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف دا پٹواری ٹو برنگ دا فیکٹ، ابھی ساری پٹواری کی بات ہو رہی ہے، آگے جو ریونیو آفیسرز ہیں اے سی ڈی سی وغیرہ ان کی بھی بات آئے گی۔ It shall be the duty of the Patwari to bring the fact of the having entered a mutation to the notice of the Halka officer during the Patwari's next visit to Tehsil headquarter if the officer has not toured his circle earlier and noted on every pending mutation۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پٹواری نے وہ انتقالات کے اندراج کر لیے، اس نے 4 5 8 10 انتقال درج کر لیے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے سرکل میں ریونیو آفیسر آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو اس نے آ کے انتقال رجسٹر دیکھنا ہوتا ہے، جو جو اس میں انتقالات پینڈنگ ہیں جو اس نے ابھی پاس کرنے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے وہ کارروائی کرتا ہے، وہ اس نے کیونکہ جلسہ عام میں کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جلسہ عام کیونکہ اسی موضع میں ہوتا ہے جس موضع کا یہ انتقال ہو تو وہ پروسیڈنگ پھر ادھر مکمل کی جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی ریونیو آفیسر کی ذمہ داری، اور اگر ریونیو آفیسر نے ٹور نہیں کیا تو پھر جو پٹواری ہے وہ اس نے ہر مہینے آنا ہوتا ہے، کہاں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اس نے آنا ہوتا ہے اور وہاں وہ انتقال کا رجسٹر لے کے آئے گا، اور وہ انتقال کا رجسٹر وہ پیش کرے گا اپنے ریونیو آفیسر کے سامنے تاکہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں کون کون سے انتقالات ابھی پینڈنگ ہیں جو بھی پاس نہیں ہوئے جن کو میں نے پاس کرنا ہے۔ دا ہلکا آفیسر شیل انیشیل آل میوٹیشنز انٹرڈ بائی دا پٹواری اور تپے دار، یہ تپے دار یا ٹپے دار جو بھی اس کو کہتے ہیں یہ سندھ میں ٹرم یوز ہوتی ہے، ہمارے پنجاب میں اس کا استعمال نہیں ہے، ظاہر ہے یہ پٹواری کا
کوئی ایکویولنٹ ہی ہے جو اس طرف سندھ میں جسے ٹپے دار، یا میں اس کی صحیح پروننسیشن سے واقف نہیں ہوں. سنس ہز لاسٹ وزٹ اینڈ شیل نوٹ دا فیکٹ آف پلاننگ ہز سبسیکوینٹ ٹور پروگرام، کہ جب اس کے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پٹواری آئے گا، انتقال کا رجسٹر لے کے آئے گا، تو پھر جو ریونیو آفیسر ہے وہ اس کو دیکھے گا اور وہ اس پہ انیشیل کرے گا جو جو اس کے سامنے انتقالات ہیں جو بھی پینڈنگ ہیں، تو وہ اس کا پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کب آؤں گا حلقے میں، یعنی اس موضع میں، اور کب آ کے ان کو مکمل کروں گا. آگے جناب یہ سیکشن 42 کی بات ہو رہی ہے، ایکوزیشن آف دا رائٹس ٹو دا اسسٹنٹ، یعنی رپورٹ کرنی ہے کس کو، اسسٹنٹ کمشنر کو اور چیئرمین آف دا یونین کونسل. یہ بات ہو رہی ہے کہ 7.1 اینی انٹرسٹڈ پرسن میں رپورٹ ریگارڈنگ ایکوزیشن آف رائٹ اورلی آر ان رائٹنگ ٹو دا، کہ کوئی بھی بندہ ہے جس نے انتقال درج کروانا ہے وہ کس کو اس کے حوالے سے زبانی یا تحریری طور پہ کوئی درخواست وغیرہ دے سکتا ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر کو دے سکتا ہے. اب اسسٹنٹ کمشنر کو کیوں دے گا؟ کیونکہ فرسٹ 4 ورکنگ ڈیز، پہلے 4 دن ہر مہینے کے پٹواری نے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تحصیل آفس، اور تحصیل آفس کیونکہ اس کے انڈر آتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے، تو اسسٹنٹ کمشنر کو بتایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ میرا انتقال ہے، یہ پٹواری کو کہا جائے کہ اس کو درج کرے. آگے جناب یہ چیئرمین یونین کونسل کی بات ہو رہی ہے، یہ اب ارریلیونٹ ہے، یہ جب کبھی یہ یونین کونسل وغیرہ بنتی ہیں تو کچھ اختیارات ان کو دیے جاتے ہیں. آج کل کیونکہ یہ بلدیاتی نمائندے ہے ہی نہیں ہیں تو اس لیے ان پہ بات کیا کرنی تھی. اسسٹنٹ کمشنر آر دا وائس چیئرمین ایز دا کیس میں بی شیل دیئر اپون کاز سچ رپورٹ ٹو بی انٹرڈ بائی دا پٹواری. اسسٹنٹ کمشنر پھر پٹواری کو یہ کہے گا کہ روزنامچہ واقعاتی میں اس کو درج کرو. روزنامچہ واقعاتی کا ذکر کیا، اس میں ہر انٹری مسٹ ہے، کوئی بھی انتقال درج ہونا ہے اس کا روزنامچہ واقعاتی میں اندراج ضروری ہے. روزنامچہ واقعاتی میں وہ اس کو درج کرے گا اور پھر جو رجسٹر میوٹیشن ہے یعنی انتقال کا رجسٹر اس میں درج کیا جائے گا. آگے جناب ہے ریفرنس ان دا جمع بندی. جمع بندی کیا ہے؟ اس کو آج کل رجسٹر حقداران زمین کہتے ہیں. رجسٹر حقداران زمین میں کیسے انٹری کی جائے گی؟ دا پٹواری شوڈ یعنی جب یہ لگ گیا، شیل آ گیا، شوڈ آ گیا، اٹس مین کہ اس نے لازمی کرنا ہے. آگے یہ الگ بات ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ لازمی ہے ان کے لیے. whenever a mutation case is entered in the register، جب کوئی میوٹیشن درج ہو جائے، جب کوئی انتقال وہ درج کر لے، نوٹ دا سیریل نمبر اینڈ دا نیچر آف دا ٹرانسفر ان پینسل، تو اس انتقال کا سیریل نمبر اور وہ کس بابت انتقال درج کیا جا رہا ہے، وہ وراثت کا ہے یا کوئی اور انتقال ہے، بے کا ہے، اس کو وہ پینسل کے ساتھ درج کرے گا. کس میں؟ جمع بندی میں. کہاں؟ یعنی اس کھاتے کے سامنے، اس کھیوٹ کے سامنے جس کھیوٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کے حوالے سے انتقال یہ درج کیا جا رہا ہے، اس کھیوٹ میں پینسل سے وہ انٹر کر دے گا کہ یہ فلاں انتقال نمبر اس حوالے سے اس کھیوٹ کا درج کیا جا رہا ہے. اب وہ پینسل سے کیا؟ کیونکہ ابھی وہ فائنل اپروو نہیں ہوا، ابھی انتقال پاس نہیں ہوا، لیکن وہاں پینسل سے اس لیے لکھ دیا گیا یاد دہانی کے لیے تاکہ کل کو پتہ ہو کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ایک ادھوری ٹرانزیکشن ہے. if and when the mutation is sanctioned، اور جب میوٹیشن ہو جائے مکمل، he should make the above note in red ink. پھر جب وہ میوٹیشن پاس ہو جائے گا تو پھر جمع بندی کے اندر اس کو ریڈ انک کے ساتھ وہ اس کی انٹری کر دے گا. سیریل نمبر آف دا، اچھا یہ ادھر سے سنیں، سیریل نمبر آف دا فرد بدر انٹریز should also be simply noted in order to distinguish them from the serial number of the mutation. The word badar should be added. First badar entries will thus be referred as badar 1 badar 2 etc. کہ جو فرد بدر ہے، اب فرد بدر کیا ہے وہ الگ سے ڈیفائن کیا بھی ہوا ہے، پھر کبھی اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی. فرد بدر کے ذریعے کسی غلطی کو درست کیا جاتا ہے. انتقال کیا ہے؟ اس میں رائٹس، ایک زمین کا مالک میں ہوں، میں نے کسی کو بیچ دی ہے، اب یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ کیسے کی جائے گی؟ یہ تھرو انتقال کی جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ میں 10 کنال کا مالک ہوں لیکن کسی جمع بندی میں میرے نام پہ 5 کنال لکھ دیے گئے ہیں، تو اب وہ جو غلطی ہے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے فرد بدر بنے گا. اب فرد بدر بنے یا انتقال ہو، ان کا اندراج کر دیا جائے گا کہاں؟ اسی کھیوٹ کے اینڈ پہ جو کالم ہوتا ہے وہاں یہ انٹری کر دی جائے گی کہ اس کھیوٹ میں فلاں فلاں انتقال یا فلاں فلاں فرد بدر وہ بنایا گیا ہے اس کھیوٹ کے حوالے سے. آگے جناب یہ جنرل انسٹرکشنز مختلف، اچھا یہ میں یہاں کلیئر کروں کہ یہ کافی لینتھی آج کی ریکارڈنگ ہے، لیکن میں خود اس کو ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں.
کیونکہ اس میں اکثر مختلف طرح کے سوالات آتے ہیں تو وہ سارے اس میں کور ہو جائیں گے. اب جناب ہے دا میوٹیشن رجسٹر کنسسٹس آف کاؤنٹر فائل اینڈ فائل، یعنی وہ جو پرت سرکار اور پرت پٹوار کہتے ہیں ان کو انگلش میں یہ لکھا جاتا ہے کاؤنٹر فائل اور فائل. اب فائل کیا ہے؟ تو یہ پرت سرکار ہے، اور یہ جو کاؤنٹر فائل ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرت پٹوار ہے. دا فارمر از دا پٹواری کاپی، یعنی یہ ادھر جو کاؤنٹر فائل ہے یہ پٹواری کی کاپی ہے، اور دا لیٹر از ریمووڈ فرام دا آرڈر ہیز بین پاس. جب تحصیلدار کا حکم اس پہ درج ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو، کیونکہ یہ ایک ہی بڑا سا پرچہ ہوتا ہے، اس میں یعنی دونوں یہ جو فائل اور پرت پٹوار اور پرت سرکار رجسٹر میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انتقال پاس ہو جائے تو پھر جو پرت سرکار ہے اس کو اس رجسٹر سے الگ کر لیا جاتا ہے اور وہ تحصیل میں جمع کروا دیا جاتا ہے. اینڈ سینڈ ٹو دا تحصیل ٹو بی فائلڈ ود دا جمع بندی، اور اس کو پھر جمع بندی جو تحصیل آفس میں جمع بندی کی کاپی ہے اس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے. جمع بندی جو ہے وہ تحصیل آفس میں بھی موجود ہوتی ہے اور پٹواری کے پاس ظاہر ہے وہ تو موجود ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا یعنی ایک پرت پٹوار پرت سرکار. اب پرت پٹوار اور سرکار میں کیا کیا تفصیل ہوتی ہے تو وہ اب نیچے اس کا ذکر آپ کو ملے گا. تو پٹواری شوڈ میک ہز انٹریز ان کالم ایک سے کالم 13 تک پٹواری انٹریاں کرے گا. وہ کالم کیا ہیں وہ اس جب داخل خارج کو دیکھیں گے اس میں کالم آپ کو پتہ چل جائیں گے. وہ فائل میں بھی یعنی اپنے پاس جو اس نے پرت رکھنا ہے اس میں بھی انٹریاں کرے گا، اور جو اس نے جمع کروانا ہے اس میں بھی وہ پوری انٹریز کر دے گا. یعنی پرت پٹوار پرت سرکار دونوں میں وہ انٹریاں کرے گا. ہیونگ دس فلڈ اپ کالم نمبر 1 تا 13 کاؤنٹر فائل دا پٹواری شیل کاپی دیز انٹریز ان دا فائل، یعنی سیم وہ پرت سرکار میں بھی انٹر کرے گا. ہی شیل دین رائٹ ہز رپورٹ، پھر وہ اپنی رپورٹ لکھے گا کالم نمبر 14 میں. فائل میں بریفلی اسٹیٹ دا فیکٹس ایکسپلیننگ دا چینج، اس میں وہ مختصراً بات کرے گا کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، کون مالک تھا اور آگے کون مالک بن رہا ہے. مختصراً وہ اپنا لکھے گا. پھر وہ نام لکھے گا کس کے، جس بندے نے اس کو انفارمیشن دی ہے، جس نے اس کو بتایا ہے کہ یہ تبدیلی آ چکی ہے. اور پھر وہ نمبردار یعنی جو نمبردار ہے اس سے وہ سگنیچر اور اس کی اسٹیمپ وغیرہ سائن وغیرہ کروائے گا. نمبردار کا ضروری ہے کیونکہ نمبردار نے تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ واقعی یہی بندہ ہے. پٹواری سے زیادہ تو ظاہر ہے نمبردار جانتا ہے ہر بندے کو جو اس کے گاؤں کا ہوتا ہے. ہی از ہو ایور اسٹرکٹلی فاربیڈن. اچھا یہ ادھر سے اہم ہے، اس حوالے سے بہت لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کو یہ ادھر سے کلیئر ہو جائے گا. ہی از ہو ایور اسٹرکٹلی فاربیڈن to take the thumb mark or the signature of any of the parties to the transaction anywhere on the mutation sheet. کہ جو میوٹیشن ہے یعنی انتقال ہے اس میں پارٹیز کے کوئی سائن نہیں ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کے نہ انگوٹھے ہوں گے نہ ہی ان کے سگنیچر ہوں گے. ان کے نام ضرور ہوں گے لیکن ان کی کوئی یعنی ان کی طرف سے کسی طرح کا تھام امپریشن یا سگنیچر آپ کو نہیں ملیں گے. یعنی یہ لکھا ہے کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کرے. The field Kanungo must attest by personal examination the papers concerned, every entry made by the Patwari in the counterfoil and the foil, noting briefly that he has done so. He should mention the date below the report in the letter. کہ جو قانونگو ہے یعنی جو گرداور ہے اس کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ جو انٹریز پٹواری نے کی اس کے اندر رجسٹر داخل خارج میں رجسٹر انتقال میں وہ ان کو چیک کرے گا. وہ ان کی تسلی کرے گا کہ یہ دونوں آپس میں میچ بھی کرتی ہیں اور یہ درست بھی ہیں. کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں یہ رقبہ بیچ رہا ہوں تو یہ بھی چیک کرنا ہے نا کہ اس کی یہ ملکیت ہے بھی یا نہیں. تو اس کی تصدیق پھر کرنی ہے، چیک کرنا ہے. کاؤنٹر چیک ہو جائے گا کس کی طرف سے؟ گرداور کی طرف سے. اور وہ چیک کر کے چھوٹی سی رپورٹ بھی اپنی لکھے گا اور اس پہ سائن بھی کرے گا اور دونوں پرت کو وہ چیک کرے گا. آگے جناب بات ہو رہی ہے کہ دا ریونیو آفیسر. اب آ گیا ریونیو آفیسر جس نے یہ پاس کرنا ہے. شوڈ کیئرفلی کمپیئر. پھر وہ آ کے موازنہ کرے گا. جب ریونیو آفیسر دورے پہ آئے گا پھر وہ آ کے اس کو چیک کرے گا. وہ بھی اسی طریقے سے انٹریز کو میچ کرے گا. پھر یہ بھی دیکھے گا کہ بیچنے والا مالک ہے یا نہیں ہے. ہی مسٹ رائٹ ہز آرڈر. وہ پھر اپنا حکم لکھے گا. پہلے جو پٹواری نے لکھی اس نے ساری ڈیٹیل لکھی. اب آنے لگے حکم. حکم کون کر رہا ہے؟ ریونیو آفیسر یعنی تحصیلدار یا نائب تحصیلدار. He should see that all the entries in the mutation sheet as well as his order thereon whether the parties interested were all present. اب اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا ساری پارٹیز موجود ہیں، خاص طور پہ جو بیچنے والا ہے وہ موجود ہے کیونکہ اس کی موجودگی کے بغیر تو انتقال درج نہیں ہوگا. جس کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں، جس کے رائٹس ختم ہو رہے ہیں اس کی موجودگی ضروری ہے. جس کو رائٹس مل رہے ہیں وہ اگر نہ بھی موجود ہو تو کام چل جائے گا.
इफ़ एनी वन वाज एबसेंट, अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो क्यों मौजूद नहीं है, और उसका द वे इन विच हिज एविडेंस वाज ऑब्टेन्ड, और उसके बिहाफ पे फिर किस तरह से उसकी रजामंदी ली जा रही है, यानी उसका अगर कोई मुख्तार वगैरह है तो ये सारा कुछ चेक किया जाएगा. और इफ इट वाज नॉट ऑब्टेन्ड, व्हाट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू हिम टू बी प्रेजेंट. और कई ऐसे इंतकालात हैं ना कि जो जिसमें मुतनाज़ा होते हैं, तो वो अगर तनाज़ा भी है और उसमें अगर एक फ़रीक नहीं आया, तो तब भी अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो पहले इस चीज़ को चेक किया जाएगा कि उसको पता भी था, उसको इन्फॉर्म किया भी गया है या नहीं. आल्सो हु आइडेंटिफाइड द पार्टीज़, यानी जो आइडेंटिफायर है, नंबरदार वगैरह, उसको भी चेक किया जाएगा. डेट ऑन विच इट वाज रिटन. इन म्यूटेशन ऑफ एलाइनेशन, यानी जब कोई ज़मीन सेल की जा रही है, द ट्राइब्स ऑफ द पार्टीज़ शुड बी नेम्ड, यानी ये जो लिखे जाते हैं कि ज़ात वगैरह लोगों की, तो वो भी लिखना कहा जा रहा है कि वो भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तब जब ज़मीन फ़रोख्त की जा रही हो. आगे ये कहा जा रहा है कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ हैं वो ज़रात पेश हैं या वो गैर ज़रात पेश हैं. नो डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेस नीड टू बी मेड. कोई तफसीली बयान नहीं लिखना बेचने वाले का, ख़रीदने वाले का, या जो भी पार्टीज़ हैं, जिस तरह का भी इंतकाल दर्ज हो रहा है तो उसमें पार्टीज़ की कोई स्टेटमेंट लिखनी वो ज़रूरी नहीं है. बट द ऑर्डर मस्ट स्टेट ब्रीफली द पर्सन एग्जामिन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, द फैक्ट्स टू विच दे डिपोज्ड एंड द ग्राउंड्स ऑफ द ऑर्डर. लेकिन जो ऑर्डर लिखेगा कौन, रेवेन्यू ऑफिसर, उसने उसमें पूरी तफसील ज़रूर लिखनी है कि जो कुछ हुआ है. अगर सपोज़ कोई सेल है तो सेल कितने में हुई है, कितनी ज़मीन सेल हुई है, कौन सेल कर रहा है, कौन ख़रीदार है, ये सारी तफसील वो अपने आर्डर में लिखेगा कौन, रेवेन्यू ऑफिसर. एक्सेप्ट वेयर द म्यूटेशन ऑर्डर रिलेट्स टू एन एंटायर होल्डिंग, अगर वो पूरा खाता ही अपना सेल कर रहा है. एंड इन द केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड इनहेरिटेंस, द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट एंटर विद हिज ओन हैंड द नंबर ऑफ द फील्ड्स अफेक्टेड एंड देयर टोटल एरिया. कि अगर कोई पूरी सालम केवटी तकसीम सेल कर रहा है वो तो अलग बात, लेकिन अगर कोई कम कर रहा है तो फिर जो हिस्सा वो सेल कर रहा है, जितना कर रहा है, जितने का कर रहा है, तो ये सारी तफसील इसमें आएगी. इन द केस ऑफ द म्यूटेशन रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड कंपनीज, आगे कंपनीज की बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी कोई सेल परचेज कर रही है तो उस कंपनी का वो लिखा है कि जब तक ये चेक ना हो जाए कि ये कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, तब तक वो ऐसे इंतकाल को पास नहीं करेगा. इट इज़ इरेगुलर टू सैंक्शन अ म्यूटेशन बिहाइंड द बैक ऑफ द पार्टीज़. अगर पार्टीज़ मौजूद नहीं है और इंतकाल दर्ज कर दिया गया है तो कहा जा रहा है कि ये इरेगुलर है, ये दुरुस्त नहीं है और इस इंतकाल को कैंसिल किया जाएगा. When in a mutation order, a presence of the party concerned is not mentioned, the presumption is that such party was not present. अगर किसी इंतकाल में जिक्र ही नहीं है कि पार्टीज मौजूद थी मौका पे, तो फिर यही समझा जाएगा कि वो नहीं मौजूद थी. यानी उसने अपने आर्डर में ये नहीं लिखा तहसीलदार ने कि जनाब पार्टीज मौजूद थी, मैंने उनसे पूछा. जो भी उसने आर्डर लिखना है, यानी उसमें उसने हवाला ही नहीं दिया पार्टीज की मौजूदगी का, आइडेंटिफायर का. तो इससे यही फिर प्रिजम्पशन ली जाएगी कि पार्टीज मौका पे नहीं थी. और अगर ये प्रिजम्पशन ले ली गई सो इट्स मीन कि वो इंतकाल इरेगुलर है और फिर वो नल एंड वाइड उसको करार दिया जा सकता है या जाएगा. इट इज़ इरेगुलर टू सैंक्शन अ म्यूटेशन ऑफ द गिफ्ट विदाउट समनिंग द डोनर एज हिज कंसेंट टू द म्यूटेशन इज़ नेसेसरी. अगर कोई हिब्बा का इंतकाल हो रहा है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जो डोनर है, यानी जो देने वाला है, जो रकबा गिफ्ट कर रहा है, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है. उसकी बगैर मौजूदगी में अगर इंतकाल पास किया जा रहा है तो वो दुरुस्ती नहीं है किसी सूरत भी. आगे जनाब बात हो रही है, ही मस्ट राइट विद हिज ओन हैंड्स इन द काउंटर फाइल अ वेरी ब्रीफ एब्स्ट्रक्ट ऑफ द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ हिज ऑर्डर. और जो यानी ये सारी तफसील वो लिखेगा किस में, पर्त सरकार में. और जो पर्त पटवार है, पटवारी के पास मौजूद रहना है, उसमें वो मुख्तसर आर्डर अपना लिखेगा. वो उसमें ज़्यादा तफसील नहीं बयान करेगा लेकिन मुख्तसरन लिख देगा जो खेत के हवाले से कोई डील वगैरह हो रही है, यानी ये जैसे उन्होंने हवाला दिया है, दाखिल खारज नंबरी फ़लाँ रकबा फ़लाँ मंजूर है, यानी इस तरीके से वो मुख्तसरन अपनी उसमें डिटेल लिख देगा. नो रिसाइटल ऑफ द फैक्ट्स ऑन विच द ऑर्डर इज़ बेस्ड, यानी इसमें ये बात आ रही है काउंटर फाइल यानी पर्त पटवार में ज़्यादा तफसील नहीं आएगी. When mutation is refused, the revenue officer must similarly pass his order. अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, खारिज कर रहा है किसी इंतकाल को कि ये नहीं पास हो सकता, तो उस पर भी वो आर्डर अपना लिखेगा कि ये क्यों मंजूर नहीं हो रहा, उसकी वजह वो बयान करेगा. ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा. अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन है, जिस ऑब्जेक्शन पे उसको पास नहीं किया जा रहा, उसका हवाला पूरा उसमें दिया जाएगा. फॉर द एक्शन टू बी टेकन विद रेफरेंस टू द शेयर ऑफ शामलात,
آگے ادھر شاملات کی بات ہو رہی ہے کہ شاملات کی کیا ترتیب ہوگی، تو اس کا بتایا گیا ہے کہ 7.19 میں آپ وہ چیک کریں، تو وہ بعد میں کسی اور ڈسکشن میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، کیونکہ یہ 7.19 اپنی جگہ ایک ڈیٹیل میں ڈسکرپشن دیتا ہے، یہاں اب لینتھی ہو جائے گا. To save heavy stamp duty and registration fee on deeds relating to the alienation of the immovable property. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ باری فیسز جو ٹیکسز ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں دینے پڑتے ہیں، وہ بچانے کے لیے ایک اور کوئی ترتیب اپناتے ہیں، جس کو یہاں ذرا بیان کیا گیا ہے. وہ ترتیب کیا ہے کہ زبانی بذریعہ رسید رجسٹری شدہ. اب یہ کیا ہے، اس کی تفصیل مجھے اس لیے نہیں پتہ کہ کبھی یہ پریکٹیکلی میرے سامنے ہوا نہیں ہے کہ یہ کون سا کوئی عمل ہے، لیکن یہاں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے. یہ جو بھی عمل ہے جس میں کوئی زبانی انتقال درج کر دیا جاتا ہے بغیر گورنمنٹ کی فیسز ادا کیے، ٹیکسز ادا کیے، تو بیسیکلی یہ ادھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انداز اپنایا جاتا ہے، پٹواری صاحبان اپناتے ہیں یا تحصیلدار صاحبان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں کہ ان کی فیسز جمع کرائے بغیر ان کے انتقال پاس کر دیے جاتے ہیں بے زبانی کے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہے، اور ایسا اگر کوئی کرے گا who should treat such transaction purely as زبانی and as زبانی بذریعہ رسید رجسٹری شدہ. Any contravention of these instruction by the پٹواری and other revenue staff shall be severely dealt with. اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو وہ اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. یعنی بیسیکلی یہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے جس میں گورنمنٹ کو ٹیکسز نہیں ملتے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللیگل ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگین میں کیونکہ اس عمل سے گزرا نہیں ہوں، مجھے اس لیے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے. آل ریونیو آفیسرز رسپانسبل فار دی میوٹیشن ورک should be given immediate attention to all the mutation applied to give effect to the scheme of. اچھا یہاں کنسولیڈیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو میں نے آن پرپز ختم کر دیا ادھر سے، یہ کافی تفصیل تھی اس کے آگے، لیکن اس کی ریلیونسی نہیں ہے. ایک تو کنسولیڈیشن یعنی اشتمال، جس میں رقبے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، یہ اب عمل ویسے ہی بین ہو گیا ہے، اس پہ تو کہیں کوئی عمل درآمد ہو نہیں رہا. قانون موجود ہے لیکن پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی نہیں ہے. نہ ہی مجھ سے کبھی اس کے متعلق سوالات زیادہ پوچھے گئے ہیں، بلکہ شاید کوئی ایک آدھ باری کو پوچھا گیا ہو، اس لیے زیادہ اس کو انڈر ڈسکشن لانا اس کا مقصد نہیں ہے. آگے جناب یہ اگین جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی اسی کنسولیڈیشن کے حوالے سے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں. آگے جناب نو میوٹیشن شیل ریمین پینڈنگ فار مور دین 3 months آفٹر انٹری ان دا پٹواری رجسٹر. پٹواری کے رجسٹر میں جب اندراج ہو گیا کسی انتقال کا، تو یہاں آ رہا ہے کہ وہ 3 ماہ سے زیادہ پینڈنگ نہیں رہ سکتا. جو پہلی بات ہو رہی تھی کہ 15 دن والی، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ اس نے اپنی انٹریز مکمل کرنی ہے، اور ظاہر ہے مکمل کر کے اس نے پاس بھی کروانا ہے. لیکن اگر اس نے پاس نہیں کروایا مکمل، لیکن اس نے کر لی ہے، تو پھر بھی آگے بات ہو رہی ہے کہ 3 ماہ کے اندر ہر صورت میں اس کو پاس کیا جانا ضروری ہے. یا پاس کرنا ہے یا خارج کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن وہ 3 مہینوں میں آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے. اور آگے یہ بات ہو رہی ہے اگر نہیں کرتے 3 ماہ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کیس آف اینی ہچ آر لیگل کمپلیکیشن رینڈنگ فردر postponement imperative to the matter shall be brought to the notice of the assistant commissioner. اسسٹنٹ کمشنر کو بتایا جائے گا کہ جناب فلاں وجہ سے یہ انتقال مکمل نہیں ہوا. The statement shall accompany the monthly diary of the circle revenue officer and shall contain a complete report on all the mutation pending over 3 months in the circle, giving reasons for non-attestation as well as the measures proposed to be adopted for disposal of each case. اور جو انتقال پاس نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا، اس کی پوری وجہ بیان کی جائے گی، اور پھر جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو کیسے حل کیا جائے گا اس کا بھی تعین کیا جائے گا. یعنی اس پہ اتنی سختی سے کہا جا رہا ہے کہ انتقال کوئی بھی پینڈنگ نہیں رہنا چاہیے، انتقال ہر صورت، ہر انتقال منظور ہونا چاہیے. اور اگر کوئی منظور نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، تو وہ بھی اندراج ہوگا. اور اگر اندراج ہو گیا کہ یہ منظور نہیں ہوا، تو پھر اس کا حل بھی تلاش کیا جائے گا، یا اس کو ریجیکٹ کرو یا اس کو پاس کرو. لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں ہزاروں انتقالات ہیں جو کئی سال سے پینڈنگ ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہے، آپ لوگ بھی متاثرین میں شامل ہیں. All mutation not attested within the period of 3 months shall also be shown in quarterly business return of the revenue work for each district by تحصیل. ہر تحصیل میں یعنی جو انتقالات پینڈنگ ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو شیئر کیا جائے گا کہ فلاں فلاں علاقے میں یہ انتقالات پینڈنگ ہیں. وین کمشنر اینڈ ڈپٹی کمشنر ٹور دا انٹیریئر، جب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جائے گا ڈی سی، وہ جا کے
منتھلی ڈائریز چیک کرے گا، ڈیلیڈ میوٹیشن جو ہیں وہ ان کو دیکھے گا. دے شیل آلسو ریکوائر دا قانون ٹو سبمٹ ٹو دیم اسٹیٹمنٹ آف دا پینڈنگ میوٹیشن. قانون کو کہا جائے گا کہ وہ بتائے جو بھی پینڈنگ میوٹیشن ہے. دے شیل اسرٹین فرام تحصیلدار. اب کون؟ یعنی جو ڈی سی ہے اور جو کمشنر ہے وہ جب دورے پہ نکلیں گے، جائیں گے ان علاقوں میں، حلقوں میں، تو وہ جا کے ادھر چیک کریں گے. نائب تحصیلدار سے پوچھیں گے کہ کیوں انتقالات پینڈنگ ہیں، اور فوری طور پہ ان پہ ایکشن لیں گے، سختی سے ایکشن لیں گے. اگر کسی طرح کا کوئی نظر آئے گا کہ اس بندے کی اس میں کوتاہی ہے، نیگلیجنس ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اگر کوئی جینون اس میں ریزن ہے تو پھر اس کو سالو کیا جائے گا. کمپلینٹس دیٹ میوٹیشن ہیو ناٹ بین اٹیسٹڈ. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شکایت ہے کہ جناب انتقال پاس نہیں کیے جا رہے، 4 ماہ اس بات کو گزر گئے ہیں، تو پھر ان پرسن ڈپٹی کمشنر اور کمشنر وہ اس کی کارروائی کرے گا. on tour to each case of the serious delay shall be taken up with the halka officer with a view to ascertain the reason and punish any deliberate default. جو بھی اس میں ملوث پایا گیا یعنی وہ خود اس کی سماعت کرے گا کوئی بھی ایسی اگر کمپلین آئے گی، اور وہ سخت کارروائی کرے گا ان کے خلاف جو اس میں قصوروار ہوں گے. اچھا جناب، A practice has been followed. اچھا یہ بھی ایک دلچسپ آگے بات ہے کہ in some district under which the parties to the transaction pertaining to the land put in an application on a court fee stamp ₹1 before a revenue officer for recording their statement to the effect that the transaction has been completed and that the mutation be sanctioned in their absence. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ وہ یعنی اپلیکیشن دے کے ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہماری ٹرانزیکشن مکمل ہو گیا ہے، میں نے پیسے لے لی ہیں، یہ پراپرٹی میں نے اس کو دے دی ہے، تو میں اگر نہ بھی ہوں تو یہ انتقال پاس کر دیا جائے. تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے، ان پرسوئنس آف دس ریکویسٹ ریونیو آفیسر سینکشن دا میوٹیشن، کہ جب اس طرح ایک بندہ پیش ہو پھر ریونیو آفیسر میوٹیشن پاس کر دیتا ہے تو عدالت نے کہا قانون یہ کہتا ہے the practice is liable to be gross abuse and should therefore be stopped. قانون یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط پریکٹس ہے، cannot be construed as doing away with the necessity of the mutation being decided in the public. کہ جو انتقال ہے وہ جلسہ عام میں پاس ہوتا ہے، یعنی قانون میں یہ لکھا ہے کہ انتقال کوئی بھی پاس ہونا ہے وہ جلسہ عام میں پاس ہونا ہے. تو اگر جلسہ عام میں انتقال پاس ہونا ہے تو کیسے آپ دفتر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو کہ وہاں ایک بندہ آپ کو کہہ گیا ہے کہ جناب میں نہ بھی ہوا تو یہ کر دیں. تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط. آپ نے اس کو ادھر اکیلے میں سن لیا اور اس کا انتقال پاس کر دیا، جلسہ عام میں نہیں کیا. اب جلسہ عام سے کیا مراد ہے؟ تو جب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا انتقال وراثت درج کرنا ہے. تو جب آپ اس گاؤں میں جا کے لوگوں میں جہاں پبلک عام اکٹھی ہوگی اس گاؤں کی، وہاں جب یہ بات ہوگی کہ یہ بندہ فوت ہوا ہے اور اس کے وارث یہی ہیں، اگر وارثان غلط بتائے گئے ہیں، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو جلسہ عام میں تو یہ پتہ چل جائے گا، وہاں تو پورا گاؤں موجود ہے، تو وہاں تو فراڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کوئی بھی انتقال پاس ہونے وہ جلسہ عام میں کیا جائے گا. میوٹیشن بینگ میڈ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ سیکشن 42 آف دا ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ. یا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی موضع سے باہر اس موضع کا انتقال درج کر دیا جائے گا، یعنی جو اگر دفتر میں بیٹھ کے انتقال درج کر دیا جائے گا تو وہ درست ہی نہیں ہے، کیونکہ انتقال درج ہونا ہے موضع میں جا کے. It is wrong notion that all disputed mutations should be sent up to the assistant collector first grade for the final order under section this assistant collector of either grade. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کہنا کہ صرف تحصیلدار ہی انتقال پاس کر سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے. نائب تحصیلدار بھی کر سکتا ہے، تحصیلدار بھی کر سکتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے. آگے یہ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کہ جو پوزیشن قبضے کے حوالے سے کوئی انتقال وغیرہ ہے تو وہ صرف تحصیلدار ہی کرے گا، نائب تحصیلدار نہیں کرے گا. The regular practice in regard to the mutation proceeding is that if a person alleges an oral transaction in his favor which is not admitted by the other party, the mutation must be. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ رقبہ سپوز خرید لیا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس کو نہیں بیچا، اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو پھر انتقال نہیں درج کیا جائے گا، کیونکہ یہ میٹر پھر سول کورٹ کا بن جائے گا، ٹائٹل کا ایشو آ گیا. آگے بات ہو رہی ہے میوٹیشن پروسیڈنگ ریونیو آفیسر are required to arrive at a decision in so far as they are able to do so in summary proceeding as to the disputed title to the land in question. The decision on a mutation is not a final adjudication. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انتقال پاس کر بھی دیا جائے تو وہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے حق میں انتقال پاس ہوا ہے وہ مالک ہو گیا اس انتقال کے تحت. اگر کوئی تنازع ہے تو وہ تنازع سول کورٹ میں جائے گا، سول کورٹ اس کو حل کرے گی. جو ریونیو آفیسر نے کیا ہے اس نے وہ کر دیا جو اس کو ظاہری طور پہ نظر آیا ہے،
اس نے جو سنا، اس کو جو لگا ٹھیک ہے، وہ اس نے کر دیا. لیکن جب اس نے کر دیا تو اس کا ہرگز 100% یہ مطلب نہیں بن گیا کہ جو اس نے کر دیا وہی درست ہے. اگر اعتراض ہے تو سول کورٹ میں جا کے معاملے کو حل کر لیں. یہ بات ہو رہی ہے اگر ٹائٹل کا ایشو ہے. نو پیریڈ آف لمیٹیشن بینگ پرسکرائبڈ، یہ آگے ایک سیکشن 45 میں کوئی کام بتائے گئی ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں اگر کسی طرح کا مسئلہ ہو ریکارڈ کے اندر. تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ٹائم کی بار نہیں ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ان ایڈیشن ٹو جنرل انسٹرکشن کنٹین ان سب پیراگراف، یعنی جو اوپر انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کے علاوہ دا فالوئنگ انسٹرکشن شیل آلسو بی observed، کہ ان کے علاوہ یہ بھی انسٹرکشنز جو ہیں یہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے. کون سی؟ دا فیلڈ کنگو ہو از ریکوائرڈ ٹو وزٹ دا پٹواری حلقہ ٹوائس اے منتھ شیل میک اے کمپیریزن آف دا انٹریز. جو کنگو ہے یعنی گرداور ہے، اس نے جب پٹواری کو وزٹ کرنا ہے، اس کا حلقہ جو اس نے لازمی کرنا ہے ٹوائس اے منتھ، کے مہینے میں 2 بار اس نے ضرور جانا ہے پٹواری کے دفتر میں، وہاں جا کے اس نے میوٹیشن کا یہ رجسٹر چیک کرنا ہے. اف این اٹیسٹنگ ریونیو آفیسر فائنڈز that mutation has not been compared by the field کنگو، اور اگر جو ریونیو آفیسر ہے وہ دیکھتا ہے جا کے کہ گرداور نے تو وزٹ کیا ہی نہیں ہے یا اس نے یہ چیک نہیں کیا، تو پھر جو ریونیو آفیسر ہے وہ کمپیریزن کرے گا، وہ چیک کرے گا، اور ساتھ میں وہ گرداور کے خلاف کارروائی بھی کرے گا. دیر از اے جنرل ٹینڈنسی امنگ دا سرکل ریونیو آفیسر ٹو اٹیسٹ اونلی دوز میوٹیشن. اچھا، یہ ادھر مزے کی بات ہو رہی ہے کہ جو عام طور پہ دیکھا گیا ہے، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ریونیو آفیسر ہے وہ صرف وہی انتقال پاس کرتا ہے جن کو پٹواری ان کے سامنے پیش کرتا ہے. جو انتقال وہ دکھاتا ہے وہ پاس کر دیتا ہے، لیکن وہ رجسٹر کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں باقی کون سے انتقالات ہیں. اور یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہی دکھاتا ہے پٹواری جس کے اس نے پیسے لے لیے ہیں، اور تحصیلدار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسے پہنچ چکے ہیں، وہ ان کو پاس کر دیتا ہے. اور جن کا پتہ ہو کہ اس کے پیسے نہیں آئے وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے. میوٹیشن کا رجسٹر اس نے چیک کرنا ہے ریونیو آفیسر نے، اس میں جو انتقالات ہوں گے وہ اس نے ان کو مکمل کروانا ہے. The non-appearance of the parties concerned shall not be made excuse for delaying attestation work. اگر پارٹیز پیش نہیں ہوئیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس وجہ کر کے ہم نے انتقال پاس نہیں کیا. اب اس میں وہی باتیں دوبارہ ہو رہی ہیں کہ تحصیلدار کی کیا ذمہ داری ہے، ڈپٹی کمشنر کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی کارروائی مکمل نہیں کرتے تو جو سینئر ہیں وہ کس انداز سے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. اس کو اب ریپیٹ نہیں میں ادھر کرتا. اب آتے ہیں جناب جو ہمارا یہ ایکچول انتقال ہے، تو اس میں یہ رجسٹر داخل خارج اس کو کہتے ہیں. یہ محال لکھا ہے کہ گاؤں کون سا ہے، نمبر حد بست. حد بست ہوتا ہے یعنی خار، یہ ان کی اپنی زبان ہے، انہوں نے یہ بنائے ہوتے ہیں جو سرکل کہہ لیں کہ جس حوالے سے پھر ہوا ہوتا ہے، بندوبست ہوا ہوتا ہے. تحصیل، ضلع، کتاب نمبر، ساری تفصیل. اب سب سے پہلے یہ نمبر شمار، اس میں کیا آئے گا؟ انتقال نمبر. یہ انتقال نمبر بندوبست کے بعد چلنا شروع ہوتا ہے 1 سے، اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آگے جناب لکھا ہے یہ اندراج رجسٹر اقدارین زمین یا آخری اندراج رجسٹر داخل خارج جس کی ترمیم مطلوب ہے، یعنی فی الحال جو مالک ہے اس میں اس کی ڈیٹیل پوری آئے گی. پھر آگے جو نیا اندراج ہو رہا ہے وہ ادھر آئے گی، اس کی ڈیٹیل یہاں سے شروع ہوگی، یعنی 8 نمبر سے. سب سے پہلے آ گیا کہ انتقال کا نمبر کیا ہے. ادھر آ گیا کہ جس کھاتے یعنی جس کھیوٹ میں یہ انتقال درج کیا جا رہا ہے اس کھیوٹ کا نمبر یہاں آ جائے گا. آگے جناب نام مالک کے جو موجودہ مالک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سیل ہو رہی ہے، بے زبانی ہے، تو پھر نام مالک ادھر آ جائے گا جو اس وقت مالک ہے. نام کاشتکار جو کاشت کر رہے ہیں اس رقبے کو وہ آ جائے گا. سروے نمبر، خسرہ نمبر کون سے وہ ادھر آ جائے گا. زمین کی قسم کون سی ہے وہ قسم ادھر آ جائے گی. نمبر کھاتہ جو نئے رجسٹر میں قائم کیا جائے گا وہ یہاں انٹری ہوگی. آگے نام مالک ماہ احوال، اب جو نیا مالک قائم ہو رہا ہے اس کا نام ادھر آ جائے گا. کاشتکار کون ہے وہ ادھر آ جائے گا. اگین سروے نمبر یہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ادھر آ جائے گا. رقبہ، قسم زمین، اگین یہ بھی وہی جو پچھلے یہاں انٹری ہو رہی ہے سیم انٹری ادھر ریپیٹ ہو جائے گی. آگے یہ ہے کہ داخل خارج کس نوعیت کا ہے، بے ہو رہی ہے، ہبہ ہو رہی ہے، مورگیج رہن ہو رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹیل ادھر آ جائے گی. ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ زر ثمن یعنی جو قیمت وغیرہ دی گئی ہے اس قیمت کا اندراج ادھر آ جائے گا. پھر جو رپٹ لکھی گئی ہے روز نامچہ میں اس کا حوالہ ادھر آ جائے گا. یہاں ہے مالیہ فیس، وہ یہاں انٹر ہو جائے گی. اور یہ لاسٹ پہ یہ ہے کہ حکم آ جائے گا
کس کا جو اس میں دستخط وغیرہ بھی آ جائیں گے نمبردار کے، اور ساتھ میں پٹواری کی رپورٹ وغیرہ، اور عام طور پہ جو حکم ہے وہ ادھر لکھ دیتے ہیں، کچمچ کر کے لکھتے ہیں، سمجھ آتا کو نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب 6 بار تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، خود بھی ان کو مشکل سے بعد میں سمجھ آتا ہے، لیکن بہرحال ان کا روٹین کا کام ہے، وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام بندے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اس کو پڑھنا، جو لکھائی انہوں نے اس میں کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس میں سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ صاف لکھا کریں جو آسانی سے پڑھا جائے۔ آپ اس طرح سے لکھتے ہو کہ بعد میں پہلیاں لوگوں کو اس میں پڑھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ لکھا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ لکھا ہے، اور اس سے ظاہر ہے لوگوں کا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، تو پھر مسائل بنتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے لیے۔ تو یہ جناب ایک کافی تفصیلی آج کی یہ ریکارڈنگ تھی، ہوپ فلی جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اس میں کافی فائدہ پہنچے گا۔